वेलकम टू न्यूज़ वाइज। मैं हूँ आरिफा नूर। नाजरीन, गुज़िश्ता रोज़ बजट जो है वो प्रेजेंट हुआ। आज भी गुफ्तगू उसी हवाले से करेंगे। अब बजट की जो एक्सरसाइज है वो तो सालाना है ही सही, उस पर हम गुफ्तगू करते भी रहते हैं। हम जिसको अंग्रेज़ी में कहते हैं, बहुत से क्लीशेस भी इस्तेमाल करते हैं। अवाम दोस्त बजट है कि नहीं, इसमें लोगों को रिलीफ मिला है कि नहीं, टैक्सेशन कितनी है। मगर जो सबसे बड़ा और चुभता हुआ सवाल है वो ये है कि पाकिस्तान की जो मईशत है इसका क्राइसिस बढ़ता चला जा रहा है। हम ये कह सकते हैं कि 2017-2018 से पाकिस्तान की जो मईशत है वो उसके बाद मुश्किल ही है कि हम कोई ऐसे मौके हमने देखे हों कि हम कहें कि वो संभली है हुकूमत और मईशत। मोर और लेस हम IMF प्रोग्राम्स में ही रहे हैं इस सारे दौरान में। एक से ज़्यादा हुकूमत आई है, एक से ज़्यादा पॉलिटिकल पार्टी जो है वो उस हुकूमत का हिस्सा रही है। हर हुकूमत ने ये कहा है कि जो मईशत उसको मिली है उस मईशत का बहुत बुरा हाल है, मईशत को अब ऐसे चलाया नहीं जा सकता। और फिर रिफ़ॉर्म की भी बात होती है, मगर जब बजट आता है तो वो रिफ़ॉर्म हमें कहीं नज़र नहीं आता। हर दफ़े जो भी हुकूमत होती है वो यही बताती है कि उनके हाथ कितने बंधे हुए हैं, IMF की वजह से उनके ऊपर कितना दबाव है, वो लोगों को रिलीफ नहीं दे पा रहे, किस तरह मसले हल करने हैं, और वो मसले हल होते हुए नज़र नहीं आते। हर हुकूमत जो मुश्किल फ़ैसला करती है वो यही मुश्किल फ़ैसला होता है कि लोगों के ऊपर टैक्सेस बढ़ा देती है। ये जो इस वक्त हुकूमत है ये उसका भी दूसरा साल है। पिछले साल का हमने बजट जब देखा, टैक्सेस की भरमार थी, सैलरी क्लास पे ख़ास तौर पे उन्होंने बहुत बोझ डाला, इनडायरेक्ट टैक्सेशन का बहुत बोझ था। पूरा साल इस पे बहस चलती रही। हमसे वादे किए गए कि इस दफ़े टैक्स का जो बर्डन है सैलरी क्लास पे वो कम होगा। हुकूमत ने कम किया भी, पर क्या वो सचमुच जो बोझ है उसमें कोई बहुत वाज़े फ़र्क पड़ा है कि नहीं, ये तो आने वाले वक्त में हम देखेंगे। मगर बहुत से लोगों का ख्याल है कि बहुत सुपरफिशियल ही तब्दीली आई है, बहुत सुपरफिशियल ही रिलीफ दिया गया है। मगर वो जो रिफ़ॉर्म था वो रिफ़ॉर्म इस बजट में भी कहीं नज़र नहीं आया। वज़ीर ख़ज़ाना आज भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, अभी भी जो वो गुफ्तगू कर रहे हैं वो यही है कि हमको ये करना है मगर हम कर ही नहीं पाते, हमारे पास ये लेजिस्लेशन नहीं है, हमारे पास इन्फोर्समेंट का तरीका नहीं है। मगर ये सारी जब गुफ्तगू करते हैं तो वो हमें ये नहीं समझा पाते कि जहाँ उन्होंने रिलीफ देना होता है वहाँ तो उनके हाथ ना बंधे होते हैं IMF की वजह से, ना उनके अपने अखराजात की वजह से। रियल इस्टेट को एक दफ़े फिर रिलीफ दे दिया गया। यही रियल इस्टेट है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी तब भी यहाँ रिलीफ मिल गया। तो वाई इज़ इट ऑलवेज सो ईजी कि कुछ जो सेक्टर्स हैं उनको रिलीफ मिल ही जाता है, वहाँ हमें मालूम भी नहीं होता कि IMF का दबाव क्यों है या क्यों नहीं है, हुकूमत की मजबूरियां जो है वो क्यों नहीं हैं, वहाँ मुश्किल फ़ैसले कभी भी नहीं होते। बट इनडायरेक्ट टैक्सेशन हो, इनकम टैक्स हो, जो कॉर्पोरेट सेक्टर है उसके ऊपर दबाव बढ़ता चला जाता है। तो आज हम कोशिश करेंगे कि हम बात करें ऑन दिस इनएबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट्स टू एक्चुअली मूव द नीडल, जिसको अंग्रेज़ी में कहते हैं, कि क्यों ये तब्दीली नहीं आ रही। बट और इस पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है अदील मलिक, असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से वाबस्ता है, वहाँ से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। और हमारे साथ मौजूद हैं तैमूर सलीम झगड़ा साहब, साबिक वज़ीर ख़ज़ाना खैबर पख्तूनख्वा। पर इन दोनों से बात करने से पहले हम बात करेंगे सनाउल्लाह खान साहब से, चीफ़ रिपोर्टर हैं, हमारे कॉलीग हैं, डॉन इस्लामाबाद से वाबस्ता हैं। इनसे हम पूछेंगे जो आज सहाफ़ियों ने वॉकआउट किया, जो वज़ीर ख़ज़ाना की, FBR चेयरमैन की, फाइनेंस सेक्रेटरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी। वेलकम टू द शो जेंटलमैन। जी सनाउल्लाह साहब बताइएगा, सर ये आज क्या वाक़या पेश आया? शुक्रिया आरफा। देखें, जब से मैं जर्नलिज्म कर रहा हूँ और बजट के बाद जिस दिन बजट अनाउंस होता है, ये रिवायत रही है तकरीबन 25 साल से, तो मैं देख रहा हूँ कि यूं ही फाइनेंस मिनिस्टर की नेशनल असेंबली में स्पीच शुरू होती है, उसी वक्त एक FBR में टेक्निकल ब्रीफिंग होती है। और उस टेक्निकल ब्रीफिंग में कस्टम्स के जो काम है, इनलैंड रेवेन्यू के काम है, GST को जो देखते हैं, या भी फेडरल एक्साइज ड्यूटी को और विद होल्डिंग को, जिन्होंने बजट तैयार किया होता है, फाइनेंस बिल तैयार किया होता है,
وہ ٹیکنیکل بریفنگ دیتے ہیں، کیونکہ یہ ہائیلی ٹیکنیکل ہوتا ہے فائنانس بل، تو اس سے بہت ساری جو کنفیوژن ہوتی ہیں ٹیکسز کے حوالے سے، جو بھی نئے انیشیٹو ہوتے ہیں وہ تمام چیزیں کلیئر ہو جاتی ہیں. لیکن انٹرسٹنگلی کل جب بجٹ کے دوران جب تقریر شروع ہوئی تو رپورٹر جب ایف بی آر پہنچے تو وہاں انہیں بتایا گیا کہ ایف بی آر میں آج بریفنگ نہیں ہوگی اور یہ فیصلہ جو ہے تبدیل کر دیا گیا اور یہ چیئرمین صاحب نے کیا ہے. اور یہ بھی آپ کو بتانا ضروری ہے، جو ایف بی آر کے اس وقت چیئرمین ہے وہ جو پاس ہے پاکستان ایڈمنسٹریٹو سروس گروپ، جس کو ڈی ایم جی کہتے ہیں، ان کے ایک آفیسر ہیں جن کا ٹیکس سے کوئی تعلق نہیں ہے. وہ زیادہ تر کمشنر یا ڈپٹی کمشنر لگائے جاتے ہیں، وہ اس لیول کے وہ افسر ہیں. تو انہوں نے ریفیوز کیا اور انہوں نے کہا کہ جی کل جو فائنانس منسٹر کی پریس کانفرنس ہوگی اسی میں سارا کچھ بتایا جائے گا. تو یہ کل ہی ڈیسائیڈ کر لیا گیا تھا کہ آج علامتی جو ہے ایک واک آؤٹ کیا جائے گا اور اس کے بعد دوبارہ پریس کانفرنس میں آئے گی. آج اس وقت پریس کانفرنس شروع ہوئی تو علامتی واک آؤٹ کیا گیا اور بڑے مہذب انداز میں کیا گیا، اور باہر رپورٹر گئے ہیں تو اس دوران پیچھے سے فائنانس منسٹر نے پریس کانفرنس شروع کر دی سرکاری ملازمین کے سامنے، اور سیکٹری فائنانس کو چیئرمین ایف بی آر جو سیکٹری فائنانس سے جونیئر ہے وہ اٹھ کر باہر نہیں گئے. سیکٹری فائنانس آئے اور ان کے رویے بھی ڈفرینٹ تھے، جس کے بعد رپورٹرز نے یہ فیصلہ کیا کہ اب علامتی واک آؤٹ نہیں ہوگا کیونکہ پریس کانفرنس وہ ہمارے بغیر شروع کر چکے ہیں سرکاری ملازمین کے سامنے. تو وہ ہم وہیں پر موجود رہے اور تقریباً 40 منٹ کے بعد وزیر اطلاعات جو اطاولہ طارا رہے، جو گھر پہ یہ سارا واقعہ دیکھ رہے تھے کیونکہ ٹی وی اس کو لائیو نشر کر رہے تھے، وہ وہاں پر ہنگامی طور پر پہنچے ہیں اور انہوں نے اس سارے معاملے کو ہینڈل کیا ہے. جس کے بعد چیئرمین ایف ای آر بھی باہر آئے ہیں، لیکن فائنانس منسٹر باہر نہیں آئے، وہ مسلسل پریس کانفرنس کرتے رہے. لیکن پھر بھی ایک کٹسی دکھائی گئی جرنلسٹ کی طرف سے اور وہ دوبارہ اطاولہ طارق صاحب کے کہنے پر واپس گئے اور وہ پریس کانفرنس پھر مکمل ہوئی. بہت بہت شکریہ ثناء اللہ صاحب، آپ نے ہمارے لیے نکالا. جی ناظرین، یہاں پہ لیتے ہیں ہم ایک چھوٹی سی بریک. ویل بی رائٹ بیک ٹو ٹاک ٹو آور گیسٹ. ویلکم بیک ناظرین. ہم گفتگو کریں عدیل ملک صاحب سے، ایسوسیٹ پروفیسر آکسفورڈ یونیورسٹی. معاف کریے گا میں نے پہلے ان کا جو ٹائٹل تھا وہ ذرا غلط پڑھ دیا تھا. اور ہمارے ساتھ موجود ہیں تیمور سلیم جھگڑا صاحب، اور ہم ان سے بات کریں گے اپنے بجٹ کے حوالے سے، بٹ نمبر سے زیادہ میں کوشش کروں گی کہ ہم اس پہ گفتگو کر پائیں کہ یہ جو ریفارم ہے یہ اتنا، ہم کیا کہیں، ایسا کیا جانور ہے جو پاکستان میں بجٹ کے دوران ہمیں نظر نہیں آتا. ہم گفتگو اس پہ بہت کرتے ہیں. عدیل صاحب، اگر میں آپ سے گفتگو کا آغاز کروں سر، آبویسلی جو یہ بجٹ ہے اس حوالے سے بہت ہم بحث کرتے ہیں. ہم نے مختلف حکومتیں دیکھی، پاکستان تحریک انصاف کی دیکھی، پھر ایک ہم نے حکومت دیکھی جس میں سب جماعتیں تھیں سوائے پاکستان تحریک انصاف کے. اس کے بعد اب پی ایم ایل این کی ایک حکومت ہے، ان کے بھی اتحادی ہیں. ریفارم کا ذکر ہر کوئی کرتا ہے سر، پر جب بجٹ آتا ہے تو میرے جیسے انسان کو تو بہت کم فرق نظر آتا ہے ایک بجٹ میں جو پی ٹی آئی نے تیار کیا ہو یا پی ایم ایل این نے تیار کیا ہو یا کسی کیئر ٹیکر حکومت نے تیار کیا ہو. کیا وجہ ہے سر، ہم کیوں نہیں ریفارم کر پا رہے؟ جی بہت شکریہ عارفہ، میں بہت خوش ہوں کہ آپ نے اس ٹاپک کو ٹچ کیا، کیونکہ زیادہ تر جو چینلز ہیں اس پہ گفتگو ہوتی ہے جو اس وقت کے فی الوقتی اشارہ جات ہیں ان کے اوپر. میرے خیال میں آپ نے بہت اہم نقطے کی طرف اشارہ کیا ہے، وہ یہ ہے کہ حکومتیں آتی جاتی ہیں لیکن جو معاشی ترجیحات ہیں مختلف حکومتوں کی وہ کم و بیش برابر کی ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ میں ایز اے پولیٹیکل اکانومسٹ یہ دیکھتا ہوں کہ جو ہمارا طبقہ ہے، رولنگ طبقہ ہے، جو ہماری اشرافیہ ہے، جس کو انگریزی میں ہم رولنگ کولیشن کی بات کرتے ہیں، اس میں ایک پارٹی ہو سکتی ہے، دوسری پارٹی ہو سکتی ہے، لیکن وہ جو معاشرے کے گروپس ہیں وہ وہی ہیں، اور وہ گروپس ایسی ترجیحات متعین کرتے ہیں کہ جو ضروری ہیں اس کولیشن کو اکٹھا رکھنے کے لیے. مثلا ہمارا جو بھی سیاسی نظام جس وقت بھی ہوتا ہے اس میں 4-5 بڑے بڑے طبقات ہوتے ہیں. آپ کی بڑی لینڈڈ ایرسٹوکریسی ہے جو جاگیردار ہیں، آپ کے ریٹیلرز ہیں، آپ کے جو ریئل اسٹیٹ سیکٹر ہے کہ جس میں سیاسی اشرافیہ بھی ہے اور سرکاری اشرافیہ بھی اس میں شامل ہے، اور اس طرح کے پروٹیکشنسٹ بزنس لابیز ہیں. یہ سب جو گروپس ہیں ان کی سپورٹ چاہیے ہوتی ہے کسی نہ کسی حکومت کو اکٹھا رکھنے کے لیے. چنانچہ جب ان بجٹ کی باری آتی ہے تو ان طبقات کو پروٹیکٹ کیا جاتا ہے. اور آپ دیکھیں گے ایک ایگریکلچرل انکم ٹیکس کی بات آتی ہے تو 1990s میں آئی ایم ایف نے بہت زیادہ رپورٹس کی کہ کیسے آپ ایگریکلچر کو ٹیکس کریں. اب تو خیر ایگریکلچر کی شرح نمود بہت نیچے چلی گئی ہے،
اسی طرح ریئل اسٹیٹ میں 2000 کی دہائی کے بعد سے سارا پیسہ ریئل اسٹیٹ میں بنا، لیکن وہ لائٹلی ٹیکس تھا. تو بنیادی طور پہ پاکستان میں 4 طبقات ہیں کہ جن کے اوپر ٹیکس لاگا جاتا ہے. میں سمجھتا ہوں اس میں سیلریڈ کلاس ہے، اس میں آپ کا پروڈکٹیو سیکٹرز آف دا اکانومی ہے جو ایکسپورٹ کرتے ہیں، جو پروڈیوس کرتے ہیں، اور تیسرا جو ہے وہ آپ کی فیوچر جنریشنز ہیں جن کو ٹیکس کے یعنی جو ہم ڈیٹ لیتے ہیں، قرضہ لیتے ہیں، وہ ان کے اوپر پڑتا ہے. تو اس لیے بنیادی ریفارم اس سسٹم کے اندر نہیں ہو سکتی جب تک سیاست اور معیشت کا ربط باہم نہ ہو. یعنی تمام گروپس اکٹھے ہو کے کہیں کہ ہم نے اس اسٹیٹ کو فسکلی وائبل اسٹیٹ بنانا ہے. کیونکہ ہم انڈیا سے تو جنگ جیت گئے، لیکن جو اصل مسئلہ ہے اس وقت وہ ہے کہ ریاست کو ہم نے فسکلی وائبل بنانا ہے. یعنی جو ہمارے اخراجات ہیں اور جو ہمیں پیسے آتے ہیں محصولات کی زر میں، وہ آپس میں اس کی مطابقت ہو. جی تیمور صاحب، آپ نے سنی عدیل صاحب کی بات. سر if I ask you the same question, مگر جواب میں آپ سے چاہتی ہوں as from someone جس نے obviously حکومت میں کام کیا ہے. سو آپ نے دیکھا ہے سسٹم کو اندر سے and you know what the problems are. کہ اب آپ کی بھی حکومت آئی اور بہت پاکستان تحریک انصاف کے آپ لوگ خود بار بار یہ بات کرتے ہیں کہ پاکستان کی یوتھ آپ کو سپورٹ کرتی ہے، آپ کے پاس نیا ووٹ ہے. بٹ سر جب آپ حکومت میں آئے تو کیا وہی کچھ جو باقی حکومتیں کر رہی ہیں جن کے پاس شاید یوتھ کا ووٹ نہیں ہے، مڈل کلاس کا ووٹ نہیں ہے. واٹ وینٹ رانگ؟ نہیں عارفہ، آئی تھنک دیٹ از پارشلی انفیئر، اور میں آپ کو بتاتا ہوں ثبوت کے ساتھ کیوں. دیکھیں پہلی چیز تو یہ کہ جو کنسٹرینٹس ہوتی ہیں نا، جس کو آپ نے صرف پارٹی کے طور پہ نہیں توڑنا ہوتا، انڈیویجولی جب آپ کو لیڈرشپ پوزیشن بھی ملتی ہے تو آپ کو توڑنا ہوتا ہے. دیٹ از کہ جو ٹھیک کام کرنا ہے آپ نے کوشش کرنا ہے کہ وہ کریں. And don't mince your words and don't worry about the quality of that reform. میں آپ کو 1-2 مثالیں دیتا ہوں، بلکہ آج اورنگزیب کی پریس کانفرنس سے ہی دیکھتا ہوں. ان سے تنخواہوں کا پوچھا گیا، اورنگزیب نے کہا کہ دیکھیں ہم جتنا ریلیف دے سکتے تھے اتنا ریلیف ہم نے دیا. یعنی کہ وہ کہہ رہے تھے کہ ہم نے 10% سے زیادہ تنخواہیں انکریز کرنی تھی لیکن نہیں کر سکے. آپ کو بھی پتا ہے کہ مجھے بھی پتا ہے کہ اورنگزیب صاحب یہ نہیں کرنا چاہتے تھے. اورنگزیب صاحب کی تجویز تھی کہ تنخواہیں 6% انکریز ہوں صرف، اور اورنگزیب صاحب کی یہ تجویز ٹھیک تھی. یہ بجٹ سرکاری ملازمین کے لیے نہیں بنتا، یہ بجٹ پاکستان کے 25 کروڑ عوام کے لیے بنتا ہے. تو اورنگزیب صاحب یہ جواب کیوں نہیں دے سکے کہ دیکھیں ہماری پرائیورٹی صرف سرکاری ملازمین نہیں ہے، ہماری پرائیورٹی عوام ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے لیے جو ہے وہ یہ بھی ہم نے زبردستی کیا ہے کیونکہ ایک پولیٹیکل کلچر جو ہے وہ بنا ہوا ہے. ٹھیک ہے. سملرلی جب وہ ٹیکس پہ بات کر رہے تھے انہوں نے کہا کہ جی فاٹا پہ ٹیکس لگانا چاہیے تھا، which is very debatable، لیکن ہم نے پچھلی سال جو ہے وہ نہیں لگایا، ہم نے آئی ایم ایف سے ریلیف تھی. اگر لگانا چاہیے تھا تو آپ نے آئی ایم ایف سے ریلیف کیوں لی؟ اور اگر ریلیف لی مطلب نہیں لگانا چاہیے تھا. ٹھیک ہے جی. You have to get out of these pressures. جو آپ نے کہا کہ گورنمنٹ میں یہ اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ جو ہم نے جو میں نے ذاتی طور پہ as PTI's finance minister in KP بڑے سٹیپس لیے. صحیح سر. I didn't mince دیکھیں چاہے وہ ہو پینشن ریفارم جہاں پہ مجھے سرکاری ملازمین سے بڑی گالیاں پڑی، لیکن آج وہ پینشن پروگرام پورے پاکستان میں ریپلیکیٹ ہو رہا ہے. اسے کوئی آگے نہیں لے کے جا رہا لیکن ریپلیکیٹ وہ ہر صوبے میں ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. ٹک دا ہٹ. مجھے الیکشن ان لوگوں نے تو نہیں ہرایا نا جن کو میں نے پینشن ریفارم کرایا. مجھے تو الیکشن کسی اور نے کسی اور کمرے میں بیٹھے ہوئے ہرایا. ٹھیک ہے جی. پہلی بات. دوسری بات دیکھیں یو ڈو نیڈ ٹو ڈو بولڈ تھنگس. فار ایگزامپل ہم نے صرف پینشن ریفارم جیسی چیزیں نہیں کی. آپ یہ بھی دیکھ لیں فار ایگزامپل میں صحت کارڈ کی آپ کو مثال دیتا ہوں کہ جب صحت کارڈ بنایا تھا اٹ واز اے بگ پیراڈائم شفٹ کہ ہم نے اینٹوں کے ساتھ صرف ہسپتال نہیں بنانے، ہم نے ایک کارڈ لیس ہیلتھ انشورنس پروگرام انٹروڈیوس کرنا ہے جو ہیلتھ کی سروس ڈیلیوری کو چینج کر دے گا. تو وہ آپ کو وہ فرق فلسفی نظر آتی ہے. obviously اس میں بہت سے خامیاں، وہ خامیاں اس لیے کہ جو انڈر لائن بیوروکریسی ہے وہ ایک ہے، جو
पॉलिटिकल कल्चर है, पीटीआई में भी बहुत से सियासतदान हैं जो स्टेटस को नहीं, माफ करिएगा सर, एंड इट आल्सो हैज समथिंग टू डू विद द फैक्ट कि शायद आप लोग भी उसी किस्म की सपोर्ट से पावर में आए थे जो इस वक्त की हुकूमत एक एंजॉय कर रही है. That question mark over legitimacy also creates a problem. ऐसे कोई सबूत नहीं. नहीं, मैं पॉइंट प्रूव नहीं कर रही सर, आई मेकिंग. चले सर, अगर आप इजाजत दें तो अदील साहब को भी यहाँ गुफ्तगू में शामिल करती हूँ, फिर वील कम बैक टू यू. अदील साहब, ये अब हाउ डू वी ब्रेक दिस पैटर्न जो आपने पावर स्ट्रक्चर्स की बात की, यू नो कि रिफॉर्म नहीं हो पाता, वो स्टेक होल्डर्स वहीं के वहीं हैं, शायद उन स्टेक होल्डर्स में अवाम जो है अब बिल्कुल शामिल नहीं है. तो सर, हाउ डू वी ब्रेक दिस पैटर्न? मतलब कि कहीं कौन सा ऐसा मौका आएगा कि हमें लगेगा कि अब इस तरह मामला चल नहीं सकते, ये अनसस्टेनेबल हो गए और ये रिफॉर्म होना, यू नो, इट्स इनएविटेबल. वो कैसे होगा? देखिए, मैं या होगा भी कि नहीं? जी, मैं एक यूनिवर्सिटी प्रोफेसर के तौर पे, रिसर्चर के तौर पे ये देखता हूँ कि पाकिस्तान में एक नई डिस्ट्रीब्यूशनल स्ट्रगल स्टार्ट होगी वसाइल की तकसीम के ऊपर. आप देख रहे हैं बहुत सी छोटी छोटी तरीकें और अफराद बात कर रहे हैं कि हमारे मुल्क में वसाइल जनरेट कैसे होते हैं और डिस्ट्रीब्यूट कैसे होते हैं. तो एक निज़ाम की तब्दीली का रास्ता ये है कि लोगों में शऊर आए और लोग उसके अराउंड ऑर्गेनाइज्ड हों. उसके लिए आपने देखा होगा कि यूएनडीपी की रिपोर्ट आई थी जिसमें कहा गया कि 17 अरब से ज़्यादा हर साल मराहत मिलती हैं उमरा को, उनके तबकात को. उसका कितने बड़ा इफेक्ट हुआ था. आज भी हमें ये जो हम टैक्स एग्जेम्पशंस की बात करते हैं, इस बजट में भी बहुत ज़्यादा टैक्स एग्जेम्पशंस हैं, या कहाँ कहाँ पैसा स्पेंड हो रहा है, जिस तरह एमपीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा पैसा जा रहा है डेवलपमेंट की मद में. इसको अनपैक करके हमारी सिविल सोसाइटी को, पॉलिटिकल पार्टीज़ को लोगों के सामने रखना चाहिए कि ये बड़े बड़े नंबर्स हैं, मुख्तलिफ कैटेगरीज हैं, लेकिन उसके अंदर बुनियादी तौर पे पैसा बांटा जाता है, मराद बांटी जाती हैं हमारे पावरफुल तबकात को. दूसरा जो तब्दीली का रास्ता है वो ये है कि जो बाहर से हमें कुछ कंस्ट्रेंट आए कि जो टाई करे द हैंड्स ऑफ द रूलिंग एलीट. अनफॉर्चुनेटली हमारा जो पूरा रंटियर सिस्टम है उसमें चाहे IMF हो, चाहे और गल्फ के ममालिक हों, या बाहर से जो पैसा आता है उसके साथ कोई they don't tie the hands of the rulers. वो एक इतना रूम दे देते हैं हमारी अशराफिया को कि आप टैक्स का ये हदफ है, ये पूरा कर लें. लेकिन वो कैसे टैक्स निकालते हैं, लोगों को स्क्वीज करके करते हैं, ग्रोथ को स्क्वीज करके करते हैं. दैट इज़ नन ऑफ देयर कंसर्न. तो अल्टीमेटली ये एक सियासी सवाल है, ये सिर्फ बजट का सवाल नहीं है. और सियासी सवाल के पीछे शऊर का मसला है. हमें अपने अवाम में शऊर पैदा करना पड़ेगा कि वो जो हमारे मराज याफ्ता तबके हैं वो इस पूरे निज़ाम को कैसे इस्तेमाल करते हैं अपने प्रिविलेजेस को बढ़ाने के लिए. बिल्कुल सही. जी नाज़रीन, यहाँ पे लेते हैं हम एक छोटी सी ब्रेक. विल बी राइट बैक. वेलकम बैक नाज़रीन. हम गुफ्तगू कर रहे हैं अदील मलिक साहब से और तैमूर सलीम झगड़ा साहब से, और हम उनसे बात कर रहे हैं मईशत पे. तैमूर साहब, ऑब्वियसली आपने पेंशन्स का जिक्र किया जब आप वज़ीर ख़जाना थे. आई थिंक इट वाज अ प्रोजेक्ट दैट यू वर्कड वेरी क्लोजली ऑन. पर सर, क्या पेंशन्स के अलावा भी तो बहुत ज़रूरत है रिफॉर्म की? अब जैसे मिफ्ता इस्माइल साहब से हम गुज़िश्ता रोज़ बात कर रहे थे, तो उनका ये ख्याल है कि जब तक NFC को रीनेगोशिएट नहीं किया जाएगा मसला हल नहीं होगा. आप इत्तेफाक करेंगे इस बात पे? नहीं, मैं इस बात से बिल्कुल इत्तेफाक नहीं करता. लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अगर आप उनकी बात मान भी लें कि ये सारी चीजें रिजॉल्व करने के लिए कोई सीरियस एफर्ट चाहिए. देखिए, पाकिस्तान का एक इशू नहीं है, पाकिस्तान के बहुत से इश्यूज हैं इन टर्म्स ऑफ फिक्सिंग द इकोनॉमी, इन टर्म्स ऑफ फिक्सिंग द बजट. लेकिन जो आप बता रही थी कि जो हमारा स्ट्रक्चर है हमारी गवर्नेंस सिस्टम का, वो बिजनेस एज यूजुअल से हटने पे डरता है. और जो उसमें स्टेटस को एलिमेंट्स हैं वो हर कोशिश भी करते हैं उसको वापस लाने पे. ठीक है, रेवेन्यू सिस्टम ठीक करना है. पाकिस्तान में 28 लाख टैक्स पेयर्स हैं, इंडिया में 8 करोड़ है, तकरीबन 30 गुना फर्क है, आबादी में 6 गुना फर्क है. आप कॉस्ट साइड देख लें, हमारी जो हुकूमत का साइज है 10 मुलाजमीन में 2 मुलाजमीन काम करते हैं, बाकी 8 तो बैठे होते हैं, चाहे वो 22 ग्रेड के हो चाहे वो 4 ग्रेड के हो. इसका कोई हल निकाला है किसी ने? आप जो है वो ऑपरेशनल एक्सपेंडिचर की बात कर लें,
تو ہمیں ڈیفینس کی تو ضرورت ہے زیادہ کرنے کی، لیکن صرف 1 سال تو نہیں ہے. اگر ہم نے انڈیا کے ساتھ کوئی قسم ڈیفینس پیرٹی رکھنی ہے تو ہمیں اکانومی میں 6-7% گروتھ کنٹینیوسلی چاہیے کہ ہماری اکانومی بھی انڈیا کے ساتھ ان سنک گروتھ ہو. ایکسپورٹس پہ کوئی کام جو ہے وہ اکنامک کمپیٹیٹیونیس پہ کوئی کام، انویسٹمنٹ پہ کوئی کام. SIFC بنا لی ماشاءاللہ، انویسٹمنٹ جو ہے پاکستان میں $1.8 ارب سے سالانہ $1.6 ارب پہ کم ہو گئی. تو اگر اس کا حل یہ ہے کہ الیکشن کے رزلٹ بدلنے کی طرح آپ بجٹ بک میں فگرز بدل دیں تو آپ اپنے آپ کو تو خوش کر سکتے ہیں لیکن آپ حقیقت نہیں بدل سکتے. باقی ٹو اینڈ ود پینشنز آن دا سیم تھنگ، مجھے اس کا کون سا فائدہ ملا؟ ہمارا اتنا بلو بیک ہوتا ہے. You have یہاں پہ to do the right thing, you have to do the right thing. عارفہ آپ نے دیکھا ہے میرے پہ تو اپنی پارٹی میں ایلیمنٹس نے الزام لگا دیا کہ وہ جو پینشن ریفارم میں ہم نے پینشن فنڈ کے پیسے پینشن پہ دیے تھے، وہ انہوں نے الزام لگا دیا تھا کہ وہ 40 ارب روپے اس نے پینشن فنڈ سے نکالے، یعنی کہ امپلیکیشن یہ تھی کہ کہیں 40 ارب روپے میں نے جیب میں ڈالے. تو اب آپ یہی دیکھ لیں کہ یہاں پہ پاگل لوگ ہی ریفارم کر سکتے ہیں اور سچ بول سکتے ہیں، بٹ دیٹ از واٹ اٹ ول ایکچولی ٹیک ٹو چینج دی اکانومی. میرا پوائنٹ یہ ہے کہ جب میں 50% ٹیکس دے سکتا ہوں، آپ ماشاءاللہ 50% ٹیکس دے سکتی ہیں، آئی ہوپ آپ دیتی بھی ہیں، تو پھر جو ایک گریڈ 22 کا آفیسر ہے جو ہمارا بجٹ بناتا ہے وہ خود سے کیوں نہیں شروع کرتا؟ وہ یہ کیوں نہیں بتاتا کہ اگر میں ایک نیا پروگرام شروع کروں گا کہ پینشنرز کے پینشن سے ٹیکس کٹے گا جو انہوں نے شروع کر دیا ہے، کہ وہ اپنی پینشن کے لیے بھی کنٹریبیوشن کرے گا. Why aren't they taking that forward? وہ حکومت کا سائز کیوں نہیں کم کرتے؟ All of these things are things جو کہ consistently government to government ہوتی ہے. بالکل ٹھیک سر. عدیل صاحب، سر یہی جو ہم گفتگو اب کر رہے ہیں تو سر اس میں ایک یہ بھی بڑا سوال اٹھتا ہے کہ جب آپ تنقید کریں اس طرح کی بجٹ میکنگ پہ، جس کے اندر آبویسلی آپ نے بھی اس پہ کامنٹ بھی کیا ہوا ہے، لکھا بھی ہوا ہے، ہم بھی ایک گفتگو جو کرتے رہتے ہیں کہ آپ جب ایک ہی طبقے کے اوپر اتنا بوجھ ڈالتے رہیں، یا آپ کی جو جو پاور پلیئرز ہیں وہ فائدہ لے رہے ہوں اور باقی عوام کو فائدہ نہیں مل رہا، تو یہ سسٹینیبل نہیں ہے. پر سر جب یہ آپ تنقید کریں تو آگے سے جواب اب یہ ملتا ہے، اپنے کولیگ سے ملتا ہے، آپ جن سے گفتگو ہم کرتے ہیں ان سے ملتا ہے کہ چل تو رہا ہے، ایسے ہی چل رہا ہے، اتنے سالوں سے چل رہا ہے، اب بھی چلتا رہے گا، کوئی فرق نہیں پڑتا. جو پاور پلیئرز ہیں وہ اپنے فائدے اٹھا بھی رہے ہیں، ان کا نقصان بھی کوئی نہیں ہو رہا. لوگوں کا اگر کوئی نقصان ہو رہا ہے تو کیا فرق پڑتا ہے؟ اٹ میکس نو ڈفرنس. سر ہاؤ ڈو وی ریئیکٹ ٹو دیٹ؟ اس کا کیسے جواب دیں، یا آپ کیا جواب دیں گے اس کا؟ دیکھیں، بہت اچھا سوال ہے آپ کا. یہ کہتے ہیں نا کہ بہت مرتبہ ایسے ہوتا ہے کہ سالوں برسوں کچھ نہیں ہوتا اور پھر چند دنوں میں چیزیں گر جاتی ہیں. جہاں بھی دنیا میں نظام گرتا ہے وہ بالکل اچانک گرتا ہے، بہت دیر تک لگتا ہے کہ جیسے وہ بہت سٹیبل ہے. اب عرب سپرنگ ہوئی، ایجپٹ میں کہا گیا کہ بھئی یہاں پہ کوئی تبدیلی نہیں آئے گی، لیکن وہاں بھی رجیم چینج ہوئی، خیر دوبارہ وہ رجیم آ گئی. تو بنیادی طور پہ جو بات ہے وہ یہ ہے کہ ہم تقریباً 24 کروڑ لوگ ہیں، ہم 240 ملین، which is double the population of Egypt. تقریباً پوری عرب دنیا کی آدھی آبادی ہے پاکستان میں، اور 45% خطے غربت سے نیچے ہے، اور 2.5% ہم گرو کر رہے ہیں. It doesn't require you to be an Oxford University professor to say کہ یہ نظام سسٹینیبل نہیں ہے. اب ہوگا یہ کہ اس نظام کو آپ چلا سکتے ہیں، لیکن the cost of maintaining that system will increase. یعنی جو قیمت چکانی پڑے گی آپ کو، آپ دیکھیں گے کہ زیادہ وائلنس ہوگا، زیادہ مائگریشن ہوگی، زیادہ گیٹڈ کمیونٹیز بنیں گی، سیکیورٹی پہ خرچہ زیادہ کرنا پڑے گا، آپ کو ریپریشن زیادہ یوز کرنے پڑے گا، لیجیٹمیسی جو نظام کے اوپر اعتماد ہے وہ کم ہوگا. تو یہ جو چیزیں ہیں ظاہر ہے یہ 1-2 دن میں تو نہیں ہوتی، لیکن اگر آپ اس کو بڑے بڑے اشاریے دیکھیں تو کوئی بھی آپ کو یہ بتا سکتا ہے کہ یہ نظام زیادہ دیر تک چل نہیں سکتا، اور اگر چلے گا تو اس کی پھر کاسٹ of maintaining that system is going to increase tremendously. جی تیمور صاحب، کین یو آپ اتفاق کریں گے جو عدیل صاحب نے یہ بات کی کہ یہ زیادہ دیر اس کو سسٹین کرنا مشکل ہو گیا ہے اور ہر سال کے ساتھ یہ بڑھتا چلا جائے گا، the difficulty of sustaining this system.
آپ؟ میں 100% اتفاق کرتا ہوں، اور جن لوگوں نے تھوڑی بہت دنیا دیکھی ہے، اینڈ آئی ہیڈ دا پریویلیج کہ سیاست میں آنے سے پہلے جو ہے وہ 5-6 ملکوں میں کام کیا، انسان کو تکلیف ہوتی ہے کیونکہ آپ کو پوٹینشیل نظر آتا ہے کہ ایک راستہ ہے جو کہ لگتا ہے کہ مشکل ہے، لیکن جس سے ہم اپنا پولیٹیکل سسٹم بھی جو ہے وہ اسٹیبل کریں، اپنی اکانومی بھی اس طرز پہ لائیں، جیسے بہت سی سکسیس سٹوریز ہیں اکانومی کی، انڈیا کی ہے، ایک منموہن سنگھ نے بجٹ دیا اس کے بعد انہوں نے نہیں دیکھا، بنگلہ دیش کی ہے، جن کا جو گلہ ہوتا تھا وہ یہ ہوتا تھا کہ پاکستان ان کو ریسورسز نہیں دیتا، آج ان کی جی ڈی پی ہم سے بڑی ہے، ویتنام کی ہے، تباہ ہو گیا تھا ملک آج سے صرف 40 سال پہلے 50 سال پہلے جو امریکہ کے ساتھ ان کی جنگ ہے، ساؤتھ کوریا کی ہے، جاپان کی ہے، چائنا کی ہے، جہاں پہ جو ہے وہ کلچرل ریولوشن اور گریٹ لیپ فارورڈ میں پتہ نہیں کتنے لوگ مرے تھے۔ آج آپ دیکھ لیں کہ چائنا میں کیا حال ہے، چائنا کی پر کیپٹا جی ڈی پی پاکستان سے کم تھی، 80 کی دہائی تک کم تھی۔ تو کیوں ہم یہ راستہ ایک بار جو ہے وہ نہیں لے سکتے؟ کیونکہ اس کی کاسٹ ہمیں ادا کرنی پڑ رہی ہے بار بار، اور وہ جو ریسورسز کم ہوتے ہیں تو اس کے لیے کمپیٹ کرنا پڑتا ہے۔ پھر ایڈیشنل کمپلیکسٹیز ہیں، جیسے ہم نے کہا کہ ہمارے دونوں طرف جو ہے وہ ہاسٹائل نیبرز ہیں، افغانستان کے ساتھ ہماری اچھی ریلیشن شپ نہیں ہے، جب سے انڈیا میں نریندرا مودی آیا ہے تو وہ تو اس کی جو نیت ہے وہ تو اب پوری دنیا کو پتا ہے کہ پاکستان کے بارے میں کیا ہے۔ تو کیا ہم کچھ نہ کرتے ہوئے ہم صرف جو ہے وہ امید اور دعا سے پاکستان کو ٹھیک کریں گے، یا کوئی ایفرٹ بھی کریں گے؟ یہ بالکل ٹھیک جو ہے وہ عدیل صاحب نے کہا، we need to do something different، لیکن اگر آپ اس بجٹ کا خلاصہ کر لیں تو مجھے یاد ہے کہ مارگریٹ تھیچر کو ان کے ایک منسٹر نے کہا تھا کہ جہاں پہ اکانومی خراب کر رہی ہو تو آپ ایسے کریں کہ آپ کریں، ایک کانسیپٹ ہے مینج ڈکلائن، کہ گرنا تو ویسے ہی ہے، کوشش کریں کہ گرنے کی رفتار کم کریں۔ تو یہ جو 0.5% انکم ٹیکس کم کیا، پیٹرولیم لیوی زیادہ کی، سولر پینل پہ ٹیکس بڑھایا، جو ہے وہ تنخواہ دار کی تنخواہ جو ہے وہ 6% زیادہ کی، یہ آدھا تیتر آدھا بٹیر ٹائپ آف بجٹ، یہ وہ مینج ڈکلائن ہی مجھے لگتا ہے جس سے کوئی خوش نہیں ہونا اور کچھ نہیں ہونا۔ اور یاد رکھیں کہ یہاں پہنچنے کے لیے ہم نے اپنا الیکٹرل سسٹم تباہ کیا، جوڈیشل سسٹم تباہ کیا، فریڈم آف سپیچ تباہ کی، ہم نے اپنی سول لبرٹیز تباہ کی۔ تو پھر یہ سارا کچھ کرنے کا مقصد ان کے مطابق کیا ہوا جب انہوں نے اکانومی بھی نہیں ٹھیک کرنی؟ بالکل صحیح جی۔ ناظرین یہاں پہ لیتے ہیں ہم ایک چھوٹی سی بی رائٹ بیک۔ ویلکم بیک ناظرین، ہم گفتگو کر رہے ہیں عدیل ملک صاحب سے اور تیمور جھگڑا صاحب سے، اور ہم ان سے بات کر رہے ہیں معیشت، بجٹ اینڈ آر فیلئر ٹو ریفارم۔ عدیل صاحب، یہ جو بھی بات تیمور صاحب کر رہے تھے کہ یہاں پہنچنے کے لیے ہم نے بہت بھاری قیمت اس طرح بھی ادا کی کہ ہم نے اپنا الیکٹورل سسٹم میں بہت تبدیلیاں آئیں، ہماری جوڈیشل سسٹم میں ہم نے بہت تبدیلیاں دیکھیں، اور شاید ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ بہت اچھی تبدیلیاں نہیں ہیں۔ تو سر، ان دا شارٹ ٹرم کیا ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ جیسے جیسے یہ معیشت کمزور پڑے گی اس کے ساتھ ساتھ وہی جو ہمارے پاور پلیئرز ہیں وہ اسٹیٹس کو مینٹین کرنے کی کوشش کریں گے، تو ہم اتھارٹیرینزم کی طرف اور بڑھتے چلے جائیں گے فار سم ٹائم ناؤ؟ جی بالکل، دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ہاں جو ایک بحث ہوتی تھی سول ملٹری ریلیشنز کی، کہ ایک طرف سول یعنی پولیٹیکل پارٹیز ہیں، دوسری طرف مقتدرہ ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت ہم پاکستان میں ایسے دورائے پہ ہیں جہاں پہ اسٹیٹ سوسائٹی ریلیشن شپ جو ہے وہ امپورٹنٹ ہے، کہ ریاست کا عوام کے ساتھ کیا رشتہ ہے، اس میں یہ وسائل کی تقسیم کا بھی سوال ہے۔ اور دوسرا میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ہاں جس کو ہائیبرڈ رجیم کہا جاتا ہے وہ غلط اصطلاح ہے۔ میرے خیال میں ہمارے ہاں سسٹم آف اتھارٹیرین پاور شیئرنگ ہے، یعنی جو بھی مقتدرہ ہے وہ مختلف پارٹیز کے ساتھ ان کا اتحاد ہوتا ہے، اور پھر ایک حکومت آتی ہے، پھر دوسری حکومت، اس میں پارٹنر چینج ہو جاتا ہے لیکن وہی سسٹم رہتا ہے۔ اور یہ جو اتھارٹیرین پاور شیئرنگ ہے یہ اسی وقت کامیاب ہوتی ہے جب وسائل کی تقسیم جو ہے وہ بھی اسی طرح ہوتی ہے اس پاور شیئرنگ کو انیبل کرنے کے لیے۔ جس طرح آپ نے دیکھا ہوگا کہ شوگر کا سیکٹر ہے، چینی ہے، چینی کے اوپر
آپ دیکھیں کہ پچھلے 15-20 سالوں سے سب کو پتہ ہے کہ کیا مسائل ہیں، رپورٹس آ چکی ہیں، ریفارمز کا پتہ ہے ہم نے کیا کرنا ہے کہ ہم مارکیٹ کی طرف آئیں. لیکن ظاہر ہے کہ اگر آپ نے اسی سیکٹر کے تھرو حکومتیں بنانی ہیں، گرانی ہیں، فنڈ کرنی ہیں، تو وہ جو مرضی حکومت آئے اس سیکٹر کی پالیسی چینج نہیں ہوگی. ہمارے ہاں جو پروٹیکشنسٹ بزنس لابیز ہیں ان کا بھی یہی رول ہے. تو یہ بنیادی طور پہ آپ دیکھیں گے کہ جو سسٹم ہے یہ کوئی آج اتھارٹیرین نہیں ہوا، یہ اتھارٹیرین پاور شیئرنگ سسٹم ہے. لیکن یہ سسٹم انکریزنگلی سٹرین ہو رہا ہے کیونکہ وسائل کم ہو رہے ہیں اور لیجیٹمیسی بھی ختم ہو رہی ہے سسٹم کی. دیکھیں آپ ایوب خان صاحب کے زمانے میں ایک ڈیولپمنٹ کا ڈسکورس تھا، ضیاء صاحب کے زمانے میں اسلامائزیشن تھا. اب آہستہ آہستہ جو لیجیٹمیسی کا کوئی پلانک نہیں ہے اور جو باہر کے ریسورسز آتے تھے وہ شرنک کر رہے ہیں. پہلے تو ایڈ آتی تھی تو مشرف صاحب کے زمانے میں بھی ایک دم سے ترقی ہوئی، ضیاء صاحب کے زمانے میں بھی ہوئی، اور بھی ایوب خان صاحب کے زمانے میں بھی. لیکن اب باہر سے ریسورسز کم ہو رہے ہیں، پاپولیشن بڑھ رہی ہے، ریسورسز کے اوپر پریشر بڑھ رہا ہے، اور لوگوں کا اضافہ ہو رہا ہے پاپولیشن میں ایز اے پروپورشن. تو آپ کی یہ سٹرینز بڑھیں گے، اور میرے خیال میں جو ملک کے طاقتور حلقے ہیں ان کو خود سوچنا چاہیے اپنے انٹرسٹ میں، ملک کے انٹرسٹ میں نہ سوچیں، اپنے انٹرسٹ میں سوچیں کہ اگر انہوں نے پاور مینٹین کرنی ہے تو انہیں رسپونڈ کرنا پڑے گا. ہم بات کرتے ہیں چائنا کی، ویتنام کی، سب اتھارٹیرین سسٹم ہے، لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ ان اتھارٹیرین سسٹم میں ڈیلیوری نہیں ہے. ایسی بات نہیں ہے. میں سعودی عرب پڑھتا ہوں تو محمد بن سلمان صاحب کی ریفارمز کو بھی پڑھتا ہوں، اس میں دے مائٹ بی اتھارٹیرین لیکن وہ لوگوں کی جو کنسرنز ہیں ان کو ایکٹیولی رسپونڈ کر رہے ہیں. جہاں جہاں وہ پریشر پوائنٹس بن رہے ہیں ان پریشر پوائنٹس کو ایڈریس کر رہے ہیں. تو آپ کو ایک انلائٹنڈ سیلف انٹرسٹ کی ضرورت ہے ہماری ایلیٹ کو، کہ اگر آپ نے اس سسٹم کو مینٹین رکھنا ہے، آپ پاکستان کا بھول جائیں، اپنے انٹرسٹ میں بھی اگر مینٹین رکھنا ہے تو کہیں نہ کہیں کنسیشن دیں، ریفارم کریں، راستہ نکالیں لوگوں کے لیے. تیمور صاحب، یہ انلائٹنڈ سیلف انٹرسٹ میں آپ کے خیال میں کون سے 2-3 بہت اہم یا امیڈیٹلی ٹاسکس ہیں جن کو حکومت کو ایڈریس کرنا چاہیے، ریگارڈلیس آف ویدر اٹس دا PMLN یا PTI، بٹ آپ کے خیال میں 2 یا 3 ایسے کون سے پریشر پوائنٹس ہیں جن پہ فوراً رسپانس حکومت کو دینا چاہیے، ریاست کو دینا چاہیے؟ میں جی ایک ہی کہوں، پولیٹیکل نارملسی اور پولیٹیکل سٹیبلٹی. اور یہ میں اکیلے نہیں کہوں گا. آئی تھنک کہ جو آج کل پاکستان کا ماحول ہے، آپ لٹرلی جا کے سڑکوں میں، آپ پنجاب میں، KP میں، بلوچستان میں، سندھ میں، آپ کہیں بھی جو ہے وہ جا کے جس پبلک سے پوچھ لیں وہ کیا چاہتے ہیں. اس پولیٹیکل کرائسس کی ریزولوشن چاہتے ہیں. اور وہ پولیٹیکل کرائسس میں صرف PTI اور عمران خان تک محدود ہونے کی بات نہیں کر رہا. آج بھی دیکھ لیں، عمران خان کے کیسز تھے. کل جا کے بلاول لندن میں جو ہے وہ کہہ رہے کہ جی عمران خان کو کورٹ رہا کرے گا. تو عمران خان کا کیس ہوتا ہے، جب مرضی نہیں ہوتی تو جج تو چھٹی پہ چلا جاتا، رائٹ. لیکن یہ صرف عمران خان کی بات نہیں ہے. جب ہم بلوچ نیشنلسٹ، اور میں BNA کی بات نہیں کر رہا جس کو میں ایک ٹیررسٹ آرگنائزیشن مانتا ہوں، لیکن چاہے مارنگ بلوچ ہو، چاہے PTM کے ہمارے جو ہے وہ پاکستانی کولیگز ہوں، دوست ہوں، جب تک وہ آئین کے دائرے سے باہر نہیں نکلتے ہم کسی کو ٹیررسٹ نہیں کرا سکتے، کسی کو اینٹی سٹیٹ نہیں کرا سکتے. ان کو نہ ہمیں جیل میں ڈالنا چاہیے، نہ مارنگ بلوچ کو ڈالنا چاہیے، نہ علی وزیر کو ڈالنا چاہیے. ہمیں اس ملک کو آگے اگر لے جانا ہے تو پولیٹیکل پولرائزیشن کم کرنی ہے. آٹومیٹکلی آپ کے پاس سپیس ملے گی. آپ جب سیلری ریفارم کریں گے، آپ جب پینشن ریفارم کریں گے، آپ اس بات سے نہیں ڈریں گے کہ میرے پاس پولیٹیکل لیجیٹمیسی نہیں ہے. تو اس لیے جو امیڈیٹ چیز کرنی ہے وہ تو پولیٹیکل نارملسی لانی ہے. انڈیا سے جنگ جیتنے کے بعد جہاں پہ پوری ملک جو ہے وہ افواج پاکستان کے پیچھے کھڑی ہوئی کہ شرائط ورائط کے ساتھ نہیں، اس لیے کہ ہمارے ملک کی بات ہے، ہمیں کھڑا ہونا ہے، ہم کھڑا ہو گئے. تو اس کے بعد یہ پرفیکٹ اپرچونٹی تھی. یہ پرفیکٹ اپرچونٹی نہیں کھونی چاہیے میرے خیال میں. we have almost lost it. جی عدیل صاحب، اینی کنکلوڈنگ ریمارک اسپیشلی سر بیکاز جو یہ ابھی تیمور صاحب نے بات کی کہ پولیٹیکل پولرائزیشن کو ایڈریس کریں گے، لوگوں کو ساتھ لیں گے تو ہم مسئلے جو ہیں ان کے حل کی طرف بڑھ پائیں گے.
बिल्कुल सही बात है। हमें एक मिलिट्री सीज़ फायर के बाद एक पॉलिटिकल सीज़ फायर चाहिए, और रिफॉर्म के एजेंडे पे मुख्तलिफ पार्टियों को, हुकूमत के लोगों को मुल्क के इंटरेस्ट में इकट्ठा आना चाहिए। हम अक्सर कहते हैं कि हम एक नेशनल सिक्योरिटी स्टेट हैं, यानी कौमी सलामती के लिए स्टेट है। मैं समझता हूँ हम एक नेशनल सिक्योरिटी स्टेट नहीं है। अगर हम कौमी सलामती हमें अजीज होती तो हम अपनी मईशत के ऊपर सीरियसली सोचते और इसको एक फिस्कली वायबल स्टेट बनाते और इंश्योर करते कि हमारी इकोनॉमी ग्रो करे। वियतनाम और चाइना दोनों में जो डेवलपमेंट स्ट्रैटेजी है वो सिर्फ ग्रोथ की स्ट्रैटेजी नहीं है, इट्स ए स्ट्रैटेजी फॉर नेशनल रिवाइवल एंड रिफॉर्म। तो हम उस तरह की एक स्पिरिट लेके मुल्क की तरक्की के लिए आगे बढ़ें और इसको जेन्युइनली शो करें कि हम इस मुल्क की सिक्योरिटी हमें अजीज है, चुनाचे हम उसमें इकोनॉमिक रिफॉर्म करेंगे। उस इकोनॉमिक रिफॉर्म के नतीजे में अगर हमें कोई सियासी यानी नुकसान होता है तो हम उसको बर्दाश्त करेंगे मुल्क के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे दो मेहमानों का, उन्होंने वक्त निकाला। नाजरीन, आज के लिए बस इतना ही। वी विल बी बैक टुमारो एट द सेम टाइम।